बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर बशारत और आप देख रहे हैं सिविक्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिटीज़नशिप, यानी शहरियत के अक़साम। इस लेक्चर में हम सिटीज़नशिप को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ इसके अक़साम की समझने की कोशिश करेंगे। इसके अक़साम में हम पैसिव, एक्टिव, पार्टिसिपेटरी, डिजिटल और ग्लोबल सिटीज़नशिप को समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिटीज़नशिप है क्या, शहरियत है क्या। जब भी हम लफ्ज़ सिटीज़नशिप सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला ख़याल आता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है या हम एक मुल्क में रहते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस मुल्क के शहरी हैं और यही सिटीज़नशिप है। बल्कि ऐसा नहीं है। सिटीज़नशिप जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट से एक बढ़कर चीज़ होती है। बुनियादी तौर पर ये एक इंडिविजुअल का एक कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप है और ये डिफ़ाइन करता है कि हम माशरे में एक साथ कैसे रह सकते हैं। सिटीज़नशिप का मतलब इन 4 हेडिंग्स में आप समझने की कोशिश करें। सिटीज़नशिप मीन्स enjoying राइट्स गिवन बाय द स्टेट। सिटीज़नशिप का मतलब ये होता है कि रियासत ने हमें कुछ हुकूक दिए हैं, जैसे कि तालीम हमारा हक है, हमारा हक है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमारा हक है कि हम अपने तासुरात का इजहार करें। नंबर 2, परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द स्टेट। ज़ाहिरी बात है, जहाँ पर हमारे राइट्स बनते हैं वहाँ पर कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी बनती हैं, जैसे कि हम रियासत को टैक्स पे करेंगे, हम क़वानीन को ओबे करेंगे और हम बाकी शहरियों को जो हमारे मुल्क में रहते हैं, जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं या जो हमारे अपने कम्युनिटी के लोग हैं जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा नंबर 3 है पार्टिसिपेटिंग इन कलेक्टिव लाइफ टू मेक द कंट्री बेटर, यानी हम कलेक्टिव लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने मुल्क को बेहतर बनाएंगे। कलेक्टिव लाइफ से मुराद ये है कि कुछ कलेक्टिव काम होते हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिविल सोसाइटीज़ बनते हैं, आपके मुल्क के अंदर वोटिंग होती है, उसके लिए एक पॉलिटिकल अवेयरनेस चलाई जाती है, हर बंदा वोट देता है, तो ये कलेक्टिव लाइफ में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आखिरी पॉइंट है अ सिटीज़न इज़ नॉट वन हु लिव्स इन अ कंट्री बट वन हु हेल्प्स द कंट्री लिव, यानी एक अच्छा शहरी वो नहीं होता कि महज एक मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहा है, वो ख़ुद ज़िंदा रह रहा है, बल्कि वो अपने मुल्क को भी ज़िंदा रखने की कोशिश करेगा, अपने मुल्क को भी तरक्की देने की कोशिश करेगा। याद रखिए, रियासतें और ममालिक तो बेजान होते हैं, उनमें रहने वाले लोग ही उनको तरक्की देते हैं या उनको तनज़्ज़ुली का शिकार करते हैं। अगर एक मुल्क के में रहने वाले लोग बाशऊर हैं, अक्लमंद हैं, तालीम याफ्ता हैं और अपनी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो अपने मुल्क को भी ज़िंदा रखेंगे, उनकी बका के लिए काम करेंगे और उनको तरक्की देंगे। लेकिन अगर किसी मुल्क के बाशिंदे पैसिव हैं, वो उस मुल्क की खिदमत नहीं करते, उस मुल्क के लिए काम नहीं करते, उसकी तरक्की के लिए जद्दोजहद नहीं करते, तो उनके ममालिक भी ख़त्म हो जाते हैं, ग़ुलाम बन जाते हैं और तनज़्ज़ुली का शिकार होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिनको आपने खुद ही सोचना है, खुद ही उसको हल करना है, खुद ही उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। मुझे ये बताएं कि अगर एक शख्स है जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड भी रखता है लेकिन वो वोट नहीं डालता, वो दूसरों की मदद नहीं करता, ना ही वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है, क्या वो एक सच्चा सिटीज़न है? क्या वो एक अच्छा सिटीज़न है? ये एक क्वेश्चन है जिसको आपने सोचना है इस पे और इसको आंसर करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिटीज़नशिप की। शहरियत के अक़साम क्या हैं? कौन कौन से अक़साम हैं जिसको आप शहरियत के अक़साम के कैटेगरी में शामिल करेंगे? हमारे पास 5 किस्म के अक़साम पाए जाते हैं: पैसिव सिटीज़नशिप, एक्टिव सिटीज़नशिप, पार्टिसिपेटरी सिटीज़नशिप, डिजिटल सिटीज़नशिप और ग्लोबल सिटीज़नशिप। अगले स्लाइड्स में हम एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव सिटीज़नशिप की। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। पैसिव सिटीजन्स आर दोज हु एंजॉय राइट्स बट डू नॉट परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
जैसा कि आपने देखा कि पैसिव सिटीजन वो होते हैं जो राइट तो एंजॉय करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जो कानून के सहारे जीते हैं लेकिन वो कम्युनिटी के इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अ पैसिव सिटीजन बिलीव्स दैट द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ये इस किस्म के लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि रियासत हर चीज़ की ज़िम्मेदार है। हमारी एजुकेशन की ज़िम्मेदारी भी रियासत की है, हेल्थ की ज़िम्मेदारी भी रियासत की है, हमारी जस्टिस की ज़िम्मेदारी भी रियासत की है, डेवलपमेंट और जितने भी हमारे काम हैं वो रियासत के काम हैं। और मेरा सिर्फ इतना काम है कि मैं क़वानीन को ओबे करूं और अगर कोई चीज़ गलत हो तो उसकी मैं शिकायत कर दूं। यानी महज वो इतनी ही ड्यूटी अपनी ओन कर रहा है कि जस्ट मेरी ड्यूटी ये है कि मैं क़वानीन को ओबे करूं और अगर कोई गलत काम मैं देखूं या मेरे साथ हो तो मैं इसकी शिकायत लगा दूं। यानी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कम्युनिटी वर्क को अवॉइड करता है और वो चुप रहता है। जब भी किसी इनजस्टिस को देखता है तो वो खामोश रहता है कि मेरा इससे कोई काम नहीं है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये हैं, आप ज़रा देख लीजिए। मिनिमल इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी और पॉलिटिक्स, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी पॉलिटिक्स के अंदर या कम्युनिटीज़ के अंदर वो बहुत ही, जिसको कहते हैं जी आटे में नमक के बराबर। दूसरा है डिपेंडेंट एटीट्यूड टूवर्ड द गवर्नमेंट, वो हमेशा हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराएगा कि इसकी हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, हमारे गलियों की पुख्तगी की ज़िम्मेदार भी हुकूमत है, वहाँ से गंद उठाना भी हुकूमत का काम है, वहाँ की सफाई का निज़ाम दुरुस्त करना भी हुकूमत का काम है। ये तमाम काम वो हुकूमत पर इन्हिसार करता है। और तीसरा ये कि लेक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनिशिएटिव, यानी वो कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ऑन करेगा, वो कोई इनिशिएटिव नहीं उठाएगा, वो कोई अच्छा काम करने की का इक़दाम भी नहीं करेगा, बल्कि वो जस्ट एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पे वो बैठा रहेगा और वो देखता रहेगा। जब भी कोई इनजस्टिस वगैरह देखता है वो साइलेंट रहता है। जिस तरह मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में मैं कह सकता हूं कि जिस तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शन के दिन भी घर में रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, वो वोट नहीं डालते और वो कहते हैं व्हाट डिफरेंस विल माय वोट मेक, मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी ये पैसिव सिटीजन्स होते हैं जो ये समझते हैं कि मैं क्यों निकलूं, मैं माशरे को कोई दूंगा, कोई वोट दूंगा किसी को तो इससे क्या फ़र्क होगा। तो ये जो सोच है, ये जो मेंटालिटी है, बुनियादी तौर पर ये एक पैसिव सिटीज़न की होती है। या ऐसे लोग जो अपने गलियों में, अपने स्ट्रीट्स के अंदर जब भी कोई गन वगैरह देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी इट्स नॉट माय जॉब टू क्लीन इट, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं बुनियादी तौर पर वो पैसिव सिटीजन्स के होते हैं और इसको हम पैसिव सिटीजनशिप कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आपने एक एक्टिविटी के थ्रू खुद ही करना है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे रीजंस हैं जो हमारे पाकिस्तानियों को पैसिव बना रहे हैं। पाकिस्तानी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर नहीं हो रहे हैं, सोशल सोसाइटी के अंदर जो है वो हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम नज़र आती है, बहुत कम वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं माशरे की तरक्की के लिए। तो इनके पीछे क्या वजूहात हैं, वो वजूहात थोड़ा सा आपने उनको पॉइंट आउट करना है और आपने देखना है कि क्यों वो पैसिव बन रहे हैं। यहाँ पर एक बात आप ज़रूर अपने दिमाग में डालिए कि पैसिव रहना ये एक खामी है और कहते हैं कि व्हेन गुड पीपल रिमेन साइलेंट, जब अच्छे लोग खामोश रहेंगे तो बेड सिस्टम्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, तो बुरे निज़ाम जो हैं वो जन्म लेंगे और वो स्ट्रॉन्गर बनेंगे, वो मजबूत बनेंगे। तो अच्छे लोगों को चाहिए कि वो मैदान अमल में आएँ, अच्छे लोगों को चाहिए कि वो पॉजिटिव रोल प्ले करें। अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेंगे तो याद रखिए मैदान अमल बुरे लोगों के लिए खाली रह जाएगा। अब आते हैं जी एक्टिव सिटीजनशिप की तरफ। एक्टिव सिटीजनशिप क्या है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। एक्टिव सिटीजनशिप मीन्स taking responsibility for your community and acting to make positive change. It's about participation, empathy and initiative. एक्टिव सिटीजनशिप का मतलब ये है कि अपनी कम्युनिटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं। आप समझते हैं कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि आपकी कम्युनिटी तरक्की करें। यानी गोया कि ये पार्टिसिपेशन का नाम है, एम्पैथी का नाम है, किसी के दर्द को महसूस करने का नाम है और उसके बारे में इनिशिएटिव और पहला इक़दाम उठाने का नाम है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक्टिव सिटीजन्स डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स, यानी एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जो अहकामात का इंतज़ार नहीं करते। यहाँ पर अहकामात से मुराद ये है कि वो हुकूमत को ब्लेम नहीं करते, हुकूमत के ऑर्डर्स का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो माशरे के अंदर सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और फिर उसको उसकी सल्यूशन में
اپنا کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں اور اس کا سلوشن نکالتے ہیں. ایسے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں, بڑے پازیٹیو مائنڈ والے, کہ میرے اقدام سے اور ہر انفرادی بندے کے اقدام سے بہت بڑا ڈفرنس آئے گا. مثال کے طور پر جہاں پر پیسے میں ہم نے کہا تھا کہ ایک بندے نے کہا میں ووٹ کیوں ڈالوں, کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے ووٹ ڈالنے سے کوئی فرق پڑے گا, لیکن یہاں پر ایکٹیو سٹیزن شپ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں, میرا ووٹ, معاشرے کے ہر فرد کا ووٹ بہت اہم ہے اور اس سے واضح طور پر فرق پڑے گا. تو یہ ایک پازیٹیو چینج ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکلی کام کریں, ان کا یہ کنٹریبیوشن, ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ سوشل بھی ہو سکتی ہے, انوائرمنٹل بھی ہو سکتی ہے, ایجوکیشنل کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, ہیومینیٹیرین بھی ہو سکتی ہے. نیچے مثالوں میں نے ان کی مثالیں دی ہیں. کریکٹرسٹکس میں ایکٹیو سٹیزن شپ کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, ایکٹیو سٹیزنز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سوشل اور نیشنل ایشوز کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس پھیلاتے ہیں. وہ اویئرنیس آف لائن بھی ہو سکتی ہیں, وہ آن لائن بھی ہو سکتی ہیں, یعنی وہ تھرو سوشل میڈیا بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ پریکٹیکلی بھی احتجاج اور پروٹیسٹ اور پیسفلی اپنی پروٹیسٹ کے حوالے سے اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ دوسروں کے حوالے سے بھی ایک سینس آف رسپانسبلٹی رکھتے ہیں. ایکٹیو سٹیزنز جو ہیں وہ ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑے رہتے ہیں, لیکن پیسفلی. اب ظاہری بات ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, وہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے, بلکہ وہ پیسفلی قانون کے اندر رہتے ہوئے, آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو اختیارات ان کو ملے ہیں وہ لیگلی پروٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ والنٹیئرنگ اینڈ کنٹریبیوٹنگ ٹو پبلک ویلفیئر, وہ والنٹیئرز ہوتے ہیں, وہ مختلف سوسائٹیز کا حصہ ہوتے ہیں, وہ مختلف فلاحی تنظیموں کا حصہ ہوتے ہیں, وہ معاشرے میں غربت کو ختم کرنے کے لیے, یتیموں کی مدد کرنے کے لیے, تعلیم کے حوالے سے, علاقے کی صفائی کے حوالے سے, نکاسی آب کے حوالے سے, مختلف حوالے سے جو معاشرے کے ایشوز ہوتے ہیں ان میں بڑا ایکٹیو آپ کو نظر آتا ہے. ایسے لوگ جو آپ کے علاقے میں بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے. یہاں پر میں نے چند ایگزامپلز دیے ہیں, ان ایگزامپلز میں آپ لوکل بھی ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل سٹیزنز بھی ہیں جس کو آپ اس کیٹیگری میں ایکٹیو سٹیزن شپ کے کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں. جس طرح عبدالستار ایدی بڑا ایکٹیو بندہ تھا, ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے کا حصہ تھا, ہمارے معاشرے میں رہتا تھا, لیکن بڑا ایک ایمبولنس کا نیٹ ورک اس نے کھولا, اور کس طرح اس کی خدمات ہیں وہ پاکستان میں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. اس طرح اخوت فاؤنڈیشن ایک فائنینشیل اسسٹنس کے لیے ایک ادارہ ہے جو بنایا گیا ہے اور جو بلا سود لوگوں کو قرضے دیتا ہے. اب دیکھیں یہ سوشل ویلفیئر ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور والنٹیئرلی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا آپ سب لوگ جانتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں نسلی امتیازات کے خلاف 27 سال جیل کاٹی اور امن کا ایک جو ہے وہ سمبل کے طور پہ وہ ابھرا پوری دنیا میں. اور اسی طریقے سے گریٹا تھمبرگ, جس کو آپ ریسنٹلی آپ کے نالج میں یہ ایک چھوٹی بچی 22 سال کی لڑکی آئی ہوگی, ظاہری بات ہے وہ سویڈن کی ہے, اور وہ اس نے جو ہے بنیادی طور پر کلائمیٹ کے حوالے سے ایک یوتھ کا ایک آرگنائزیشن بنایا ہے جو کلائمیٹ پروٹیکشن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. ریسنٹلی اس نے غزہ میں لوگوں کو امداد کے لیے, ظاہری بات ہے اس پورے فلوٹیلا کو لیڈ کیا. تو اس قسم کی جو مثالیں ہیں وہ بنیادی طور پر ایکٹیو سٹیزنز کی ہوتی ہیں جو معاشرے کے لیے ہمیشہ پازیٹیو کچھ کرنے کا سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس, یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دے رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, کوئی عورت ہوگی, کوئی مرد ہوگا جو معاشرے کی ترقی کے لیے بڑا ایکٹیو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو اس کا تھوڑا سا آپ نے لکھنا ہے اس کے حوالے سے کہ ایسا آپ کے علاقے میں کون ہے. ظاہری بات ہے کوئی لڑکی ہوگی جو یتیم بچوں کو سلائی سکھائے گی, یا کسی بندے نے جو ہے وہ فری ٹیوشن سینٹر کھولا ہوگا جو علاقے کے غریب طلباء کو وہ مفت میں پڑھاتے ہیں. اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو فلاحی تنظیم کے لوگ ہوں گے, انہوں نے کوئی فلاحی تنظیم کھولی ہوگی جو علاقے کے غریب بچوں کو, بچیوں کو, یتیم بچیوں کو وہ خوراک یا کپڑے دیں گے. اس طرح کی اگر آپ کے کوئی پرسنالٹی ہے تو اس کے حوالے سے آپ ضرور لکھیں. جی اسٹوڈنٹس, اب ہم بات کرتے ہیں پارٹیسپیٹری سٹیزن شپ کی. پارٹیسپیٹری سٹیزن شپ جو ہے وہ دراصل ایکٹیو سٹیزن شپ سے ایک آگے کا سٹیپ ہے. یہاں پر پارٹیسپیٹری سٹیزن شپ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. Participatory citizenship means taking part directly in decision making process of a society or community. Participatory citizenship جو ہے وہ بنیادی طور پر ڈائریکٹلی
حصہ لینا ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کے اندر. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جتنا بھی جو بھی پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہونا, صرف یہ رسپانسبلٹی اون نہیں کرنا کہ میرا حق صرف یہ بنتا ہے یا رسپانسبلٹی میری یہ بنتی ہے کہ میں جا کر الیکشن کے دن ووٹ دوں, بلکہ وہ ریگولرلی اور پارٹیسپیشن کرتا ہے اس طرح کی میٹنگز کے اندر, وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے, وہ حکومت پر اعتراضات کرتا ہے, وہ حکومت کا ساتھ دیتا ہے, وہ معاشرے کے مسائل جو ہے وہ لا کے حکومتی عہدیداروں کے سامنے رکھتا ہے اور بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ وہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جسٹ ووٹ دینے کا نام نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ گیا ہے الیکشن کے دن اس نے ووٹ ڈالا تو ایکٹیو سٹیزنشپ تو بن گیا, لیکن پارٹیسپیشن جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ایکسپلینیشن میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ پارٹیسپیٹری سٹیزنس بلیو ان ڈائلاگ, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ پارٹنرشپ ود دا گورنمنٹ اینڈ سیوک انسٹیٹیوشنس. یعنی اس قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ڈائلاگس کا حصہ بنتے ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی کا حصہ بنتے ہیں, وہ ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پر اگر وہ دیکھیں کہ ان کے علاقے کا ایم این اے, ایم پی اے یا کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ کسی کرپشن کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کے خلاف بڑا ایکٹیو وہ کام کرتا ہے, اس کے خلاف کیمپین چلاتا ہے, اس لوگوں کو اویئرنیس پھیلاتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کی حقوق کی جو ہے وہ حق تلفیاں ہو رہی ہیں, ان کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو یعنی وہ بڑا ایکٹیولی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور سیوک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی, جتنے بھی علاقے میں این جی اوز کام کر رہے ہیں یا کوئی سول سوسائٹی کام کر رہی ہے, کوئی فلاحی تنظیم کام کر رہی ہے, ان میں بڑا وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ان کا حصہ ہوتے ہیں, ان کا ممبر ہوتا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح ایکٹیو سٹیزن تھا تو ایکٹیو سٹیزن نے تو کہا کہ جی ملک کے اندر ڈیموکریسی ہے اور میری رسپانسبلٹی بن رہی ہے کہ میں جاؤں اور اپنے کسی من پسند لیڈر کو ووٹ ڈالوں, یہ میری ایک سیوک رسپانسبلٹی بن رہی تھی. لیکن پارٹیسپیٹری سٹیزن یہ کہتا ہے کہ میرا حق اور میری رسپانسبلٹی صرف الیکشن کے دن نہیں ہے, بلکہ یہ ڈیلی پریکٹس اور میں انوالومنٹ کا نام ہے. تو ڈیلی پریکٹس جو ہے جو ہو رہی ہے اس میں انوالو رہوں. تو اس میں فارمز آف پارٹیسپیشن کیسی ہوتی ہے, یعنی وہ ایک تو ووٹ ڈالتا ہے ریگولرلی اور وائزلی ووٹ ڈالتا ہے. یہ پارٹیسپیٹری سٹیزنشپ کی کے فارمز ہیں. اس کے علاوہ وہ جو سٹیزن ہوتا ہے وہ مختلف اسٹوڈنٹ یونینز کا حصہ ہوتا ہے, مختلف سیوک گروپس کا حصہ ہوتا ہے, مختلف یوتھ کاؤنسلز کا حصہ ہوتا ہے. یعنی وہ بڑا ایکٹیو معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, وہ جدا نہیں ہو رہا, صرف ایک دن کے لیے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو اون نہیں کر رہا, بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیلی لائف کے اندر میری ضرورت ہے اور میں پارٹیسپیٹ کروں گا اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروں گا, پازیٹیولی پارٹیسپیٹ کروں گا اور کنٹریبیوٹ کروں گا اپنے معاشرے کے لیے. غلطی ہوگی تو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا, کسی ہمارے عہدیدار میں کوئی غلطی ہوگی تو میں لوگوں کو اویئر کروں گا کہ آپ کے حقوق کی غلط استعمال ہو رہا ہے, ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. اس طرح کے اٹینڈنگ لوکل میٹنگز اینڈ وائسنگ اوپینینز, جو لوکل میٹنگز ہوتے ہیں معاشرے کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بڑا وہ اجاگر کرتے ہیں, ان کو لے جا کر ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں اپنے ایم این اے, ایم پی اے یا کوئی بیوروکریٹ جو بھی ہوتا ہے ان کے ہاں وہ ان کو پیش کرتے ہیں, ان کو خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے یہ مسائل ہیں, ان کو حل کیا جائے. ہمارے معاشرے میں اسکول نہیں ہے, ان اسکول کے بنانے کے لیے کام کیا جائے, یا کوئی پرائمری اسکول ہے, ہائی اسکول نہیں ہے تو اس کے حوالے سے کام کرتا ہے. علاقے میں ہنرمند افراد کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن کا قیام یا اس کے لیے کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی کا قیام, کوئی کرکٹ گراؤنڈ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طرح کے لیے وہ آرگنائزیشن کا حصہ ہیں اور وہ اپنے مسائل لے جا کر اپنے جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے سامنے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ جو بندہ پارٹیسپیٹ کر رہے ریگولرلی بنیادی طور پر, اس کو ہم کہتے ہیں پارٹیسپیٹری سٹیزنشپ. یا اس طرح کے ایڈوکیٹنگ فار پالیسیز, جو بھی پالیسیز بنتی ہیں تو پالیسیز میں وہ اپنا اوپینین دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے کیا نقصان ہوگا, اس سے کیا فائدہ ہوگا, وہ بڑا ایکٹیو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. یعنی وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح نہیں ہوتا کہ بس وہ قانون نافذ ہوا, کسی نے قانون نافذ کر دیا, علاقے کے لیے پالیسی بن گئی اور وہ کہتا ہے کہ بس جی ٹھیک ہے جو بھی بن گئی ٹھیک ہے. نہیں, وہ بڑا اس میں ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرے گا اور وہ کہے گا کہ آپ کی یہ پالیسی غلط ہے, اس لیے غلط ہے کہ اس میں یہ نقائص ہیں اور اس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے. تو وہ ایڈوکیٹ کرتا ہے پالیسیز کے اندر اور بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اسٹوڈنٹس, اب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل سٹیزنشپ کی. ڈیجیٹل سٹیزنشپ سے مراد کیا ہے, اس سلائیڈ میں سمجھتے ہیں. ٹیکنالوجی کا رسپانسبل اور ایتھیکل یوز سیوک انگیجمنٹ کے حوالے سے اور معاشرے کے امپرومنٹ کے حوالے سے. یعنی یہ ایک آن لائن سروس ہے, یہ ایک آن لائن کنٹریبیوشن ہے کسی فرد کا
معاشرے کے حوالے سے، معاشرے میں اویئرنیس پھیلانے کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے آواز بلند کرنا ایک پلیٹ فارم ہے جو 21ویں صدی میں ہمیں دیا گیا ہے کہ ہر بندہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، معاشرے میں اویئرنیس کو پھیلا سکتا ہے. لیکن چونکہ اس کے ساتھ نقائص بھی جڑے ہوئے ہیں تو لہٰذا ڈیجیٹل سٹیزنشپ میں ایک اچھا ڈیجیٹل سٹیزنشپ کا جو بندہ ہوگا وہ تبھی کہلائے گا جب وہ اس ٹیکنالوجی کو بڑا وائزلی یوز کریں، وہاں پر مس انفارمیشن کو ایوائڈ کریں، غلط انفارمیشن کسی کو نہ دیں اور پازیٹیو ڈسکورس کو پرووائڈ کریں. ورنہ تو اس کے ڈیجیٹلائزیشن کے بڑے نیگیٹو اثرات بھی ہیں جو معاشرے میں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں. مس لیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو اور غلط انفارمیشن جو ہے وہ دی جاتی ہیں. اس قسم کی چیزیں، نیگیٹو چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ہم نے اس کا پازیٹیو آسپیکٹ دیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایک عقل مندانہ استعمال، جہاں پر آپ غلط بیانی سے کو اوائڈ کرتے ہیں اور جہاں پر آپ پازیٹیو ڈسکورس کو پیش کرتے ہیں، انصاف کے لیے کام کرتے ہیں، یا کسی پر کوئی کمیونٹی پر کوئی آفت آئی ہے اس کے لیے آپ کمپین چلاتے ہیں تاکہ ان کی مالی مدد ہو، یا اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آپ ناانصافی جو ہے ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس ناانصافی کا مداوع ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر کہ کبھی کبھی اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کسی شاگرد کو یا کسی عام بندے کو، کسی نوکر کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ بڑا وائرل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حکومتی ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ جو گرفتار ہونا ہوتا ہے اس بندے کا، یا اس کو جو سزا دی جاتی ہے بنیادی طور پر، اس کے پیچھے یہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ڈیجیٹل سہولت کا، پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا. تو ڈیجیٹل سٹیزنشپ کا تو کنسیپٹ بڑا کلیئر ہے، لیکن یہاں پر اس کے کچھ آسپیکٹس ہیں جس کو میں ضرور چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں، اور وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین، بلو اور یلو کلر میں. یوزنگ ویریفائڈ سورسز بیفور شیئرنگ انفارمیشن. یہاں پر آپ کی ایتھیکل رسپانسبلٹی یہ بن رہی ہے ڈیجیٹلائزیشن کو یوز کرنے کے لیے کہ آپ جو انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں وہ ویریفائڈ ہوں، وہ ویریفائڈ سورسز سے ہوں، ان کے پیچھے آپ نے تحقیق کی ہو کہ ہاں یہ انفارمیشن درست ہے اور یہ غلط فیک نیوز نہیں ہے. دوسرا ہے رسپیکٹنگ پرائیویسی اینڈ آن لائن ایتھکس. اس میں آپ نے آن لائن ایتھکس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اخلاقیات کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور اس میں پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہوگا. کوئی ایسی چیز شیئر کرنا جو کسی کی پرسنل پرائیویسی کے حوالے سے ہو اور اس سے معاشرے میں اس کی بے عزتی اور انسلٹ ہونے کا خدشہ ہو، تو اس قسم کی چیزیں بھی شیئر کرنے سے پھر یہ ایتھیکل رسپانسبلٹی آتی ہے ایک سٹیزن کی کہ وہ اس قسم کی چیزیں نہ شیئر کریں. اور پھر تیسرا ہے یوزنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز فار اویئرنیس، ایجوکیشن اینڈ والنٹیئرزم. اور اس قسم کے پلیٹ فارم کو آپ اویئرنیس کے لیے، ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور مختلف فلاحی کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر کچھ ایگزامپلز بھی دی گئی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان سٹیزن پورٹل ہے، یعنی یہ الاؤ کرتا ہے پاکستانی شہریوں کو کہ وہ اتھارٹیز کے حوالے سے، اتھارٹیز کے خلاف یا کسی بھی ظلم کے خلاف وہاں پر آن لائن اپنی شکایات درج کر سکتے ہیں، اور اس کا بڑا پازیٹیو جو ہے وہ رپلائی اور رسپونڈ جو ہے وہ اکثر ملتا ہے. تو اس قسم کی چیز یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بنیادی طور پر اپنا حقوق ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں پر کوئی ظلم دیکھیں، آپ ایک عام بندے ہیں، معاشرے کے ایک عام فرد ہیں، لیکن کہیں پر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ، کسی اور کے ساتھ واقعہ ہوا، آپ جا کر اس کو پاکستان سٹیزن پورٹل میں درج کرا دے، بتائیے کہ معاشرے میں اس قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے پھر جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کو ان شکایات کا ازالہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہیش ٹیگ موومنٹس چلتی ہیں، کوئی ظلم ہوا اور اس کو ہیش ٹیگ کے ساتھ کبھی کبھی وہ سوشل میڈیا کا حصہ بن جاتا ہے. جس طرح جسٹس فار زینب بچی کا ایک واقعہ ہوا تھا، تو پھر سب نے ہیش ٹیگ موومنٹس چلائیں کہ ہیش ٹیگ کے ساتھ جسٹس فار زینب لکھا. اس کے علاوہ فلڈ ریلیف کے حوالے سے بھی اس طرح ہیش ٹیگ موومنٹس چلائی جاتی ہیں کہ فلڈ ریلیف کے لیے چندہ اکٹھا کرنا اور جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کی مالی معاونت کرنا، لوگوں کو ان کے حوالے سے خبردار کرنا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل سٹیزنشپ میں آتی ہیں، اور ہر بندے کو
چاہیے. دیکھیں سوشل میڈیا سب کے پاس ہے, فیس بک سب کے پاس ہے, انسٹاگرام سب کے پاس ہے, ٹک ٹاک سب کے پاس ہے, لیکن کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو صرف پرسنل چیزیں اس میں ڈالتا رہتا ہے, کوئی اویئرنیس نہیں پھیلاتا, کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے بات نہیں کرتا, کوئی لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتا, کوئی معاشرے کے لاء سے ان کو خبردار نہیں کرتا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ انہوں نے سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے اور لاء کے حوالے سے, سوشل رسپانسبلٹیز کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے بہت اچھا کنٹینٹس وہ بناتے ہیں, اچھی چیزیں بناتے ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اس طرح ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھی ایک بندہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر امپرومنٹ لا سکتا ہے, اور لانا بھی چاہیے. یہ ڈیجیٹل سٹیزن شپ کہلاتا ہے. جی اسٹوڈنٹس, اب ہم بات کرتے ہیں گلوبل سٹیزن شپ کی. گلوبل سٹیزن شپ کیا ہے؟ گلوبل سٹیزن شپ یہ ہے کہ ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ایک لارجر ہیومن فیملی کا حصہ ہوں, یہ میرے نیشنلٹی سے بیونڈ ہیں, یہ ایتھنک اور ریلیجس باؤنڈریز سے ماوراء ہیں. یعنی چاہے کہ ہم کسی ایک اسپیسیفک کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوں, ہمارا کوئی ایتھنک جو ہے وہ کلچر ہو, کوئی ایتھنک ہمارا کوئی بونڈز ہوں, ہماری کوئی لینگویج جدا ہو, ہمارا ریلیجن جدا ہو, لیکن یہاں پر آپ دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ وی میں بیلونگ ٹو ون نیشن. ہم کسی ایک قوم کا حصہ ہو سکتے ہیں جو بھی ہماری قوم ہے, لیکن بٹ وی شیئر ون پلانٹ, ہم ایک زمین پہ رہتے ہیں. تو پوری دنیا کے جو انسان ہیں, پوری زمین کے جتنے بھی انسان ہیں, ان کے کاز کے لیے اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے, اور ظاہری بات ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری تنظیمیں ہیں جو گلوبل ایشوز کو لے کر کام کرتے ہیں, تو وہ گلوبل سٹیزن شپ کہلاتی ہے. اور یہ ہر بندے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ایتھیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور ویسے بھی کہیں پر بھی ظلم ہو تو انسان کے دل میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے ایک قسم کی کنیکشن بحیثیت ہیومن بینگز ان کے ہاں پائی جاتی ہے. تو گلوبل سٹیزنز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے رویے ان کے ہوتے ہیں, بیہیویئرز کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوکل ایکشنز ہوتے ہیں وہ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں اپنے علاقے میں کوئی پودا بھی بوتا ہوں تو اس کا اثر بھی ورلڈ لیول پہ جائے گا, کیونکہ دنیا کا ہر فرد اگر یہ سوچے اور ہر فرد ایک ٹری جو ہے وہ پلانٹ کریں تو اس کا جو اثر ہوگا وہ پوری دنیا کے کلائمیٹ اس کے اوپر پڑے گا, کلائمیٹ چینج کے اوپر. تو لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا یہ جو معمولی سا کام ہے یہ جو ہے وہ صرف میری حد تک ہے یا میرے علاقے کے حد تک ہے, بلکہ اس کا ایک لانگ رن, ایک گلوبل اس کا ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے, پیس کے حوالے سے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے اور اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہ گلوبل سٹیزن شپ کہلائے جاتے ہیں. اس کی مثالیں میں نے دی ہیں, جس طرح کے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیشن ان گلوبل پروگرامز لائک ماڈل یونائٹڈ نیشنز, جو کہ MUN ایک تنظیم ہے, ایک طریقہ کار ہے کہ دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کر ڈیلیگیشنز کی صورت میں وہ گلوبل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. یا اس کے حوالے سے ڈونیٹنگ فار ہیومینیٹیرین کازز ان غزہ کے حوالے سے, جو ہیومینیٹیرین کازز کے حوالے سے ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ جو ان کے ساتھ ڈونیشنز کی گئیں, تو ظاہری بات ہے گلوبل سٹیزن شپ کی ایک مثال ہے. اس کے علاوہ پلانٹ کے حوالے سے یعنی انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانا اور انوائرمنٹل ایشوز کو ایڈریس کرنا, ان کے لیے کام کرنا, گلوبل وارمنگ کے حوالے سے کام کرنا. تو ظاہری بات ہے کہ گلوبل وارمنگ, انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں, جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے, کسی کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, گلوبل مسئلہ ہے, گلوبل ایشو ہے. تو ظاہری بات ہے اس کو ایڈریس کرنا بنیادی طور پر یہ گلوبل سٹیزن شپ کہلائے گا. تو یہ ایک اور سٹیزن شپ کی قسم ہے جس کو آپ گلوبل سٹیزن شپ کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس اپنے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں. پچھلے سلائیڈز میں جو ہم نے پڑھا اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سٹیزن شپ جو ہے وہ صرف اور صرف کسی ملک کا کارڈ رکھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ رسپانسبلٹی اون کرنا جو معاشرے کے امپرومنٹ کے لیے آپ پہ پڑتی ہے, وہ سٹیزن شپ ہے. اس میں آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا, کمیونٹی کے لیے, کمیونٹی کے پروموشن کے لیے, اس کے امپرومنٹ کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے یا فزیکلی اس کے لیے کام کرنا, گلوبل ایشوز کو ایڈریس کرنا, اس کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانا, اس کے حوالے سے اپنی آواز کو مختلف طریقوں سے آف لائن اینڈ آن لائن آواز کو بلند کرنا. یہ ایک اچھے شہری کی
نشانیاں ہیں وہ ایک اچھا شہری کہلاتا ہے، وہ سٹیزن شپ کا حقدار ہوتا ہے، وہ ایک اچھا گڈ سٹیزن کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. تو لہٰذا ایک اچھا سٹیزن وہ ہوتا ہے جو کریٹیکلی سوچتا ہے، جو ایتھیکل ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ کسی ظلم کو دیکھ کر چپ نہیں رہتا، وہ آواز بلند کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے آواز بلند کرنے کا اثر ضرور پڑے گا. آج اگر پوری کمیونٹی میں آواز بلند کر رہا ہوں اور میرا کوئی اور ساتھ نہیں دے رہا، تو عین ممکن ہے کہ میرے زندگی میں یا میرے بعد کوئی اور ہوگا جو میرے اس رسپانسبلٹی کو لے لے گا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چینج جو ہے وہ آئے گی. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ معاشرہ، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک قانون اور قاعدہ بیان کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جان ایف کینیڈی نے کہا تھا the price of freedom is responsibility. آزادی کی قیمت یہ ہے کہ آپ رسپانسبلٹی اٹھائیں. ہر شہری کو رسپانسبل سٹیزن ہونا چاہیے. ہر شہری کو چاہیے کہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار جو بھی نبھا سکتا ہے نبھائیں. اور کہتے ہیں a nation's strength lies not in its wealth or weapons but in the character of its citizens. کہ ایک قوم کی اسٹرینتھ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے اور ان کے پاس ویپنز کتنے ہیں، بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس ملک کے رہنے والے جو باشندے ہیں ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کے مورل ویلیوز کیسے ہیں، ان کے ایتھیکل ویلیوز کیسے ہیں، ان کا سینس آف رسپانسبلٹی کیسا ہے، وہ دوسروں کے درد کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دیگر کمیونٹیز کے حوالے سے ریسپیکٹفل ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی ملک کے شہریوں کا کریکٹر کیسا ہے. بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک نیشن کے اسٹرینتھ کے حوالے سے. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کا آئیڈیا جو ہے سٹیزن شپ کے حوالے سے کلیئر ہوا ہوگا. اس کے حوالے سے ہوم ٹاسک میں آپ کو دے رہا ہوں جس طرح نارملی میں آپ کو دیتا رہتا ہوں. کویشچن نمبر 3 اور وہ ہے ایکسپلین ان ڈیٹیل the different types of citizenship such as passive, active, participatory, digital and global. Give relevant examples. اس لیکچر میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہیں، ایگزامپلز بھی موجود ہیں، اور پورا آپ اس لیکچر کو ریوائز کریں، ایک دفعہ پھر سے پڑھیں اور اس کو اپنے ساتھ نوٹس بنائیں، اس کو لکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. اللہ حافظ.